इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। आज मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इंशाल्लाह गवर्नमेंट का पहला जो बजट आने वाला है इंशाल्लाह करीब, उस बजट पे हमने जो अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए जो सोचा हुआ है, और जिस तरीके से इंशाल्लाह हमने अपने विजन के, इमरान खान के विजन के मुताबिक जो पॉलिसीज़ करनी है और बेहतरी लानी है, उसके हवाले से जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, ज़ाहिर बात है वो तो इस वक्त हमारे सूबे के हालात है लॉ एंड ऑर्डर के, वो है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी पे काम शुरू किया हुआ है, और बहुत जल्द हम अपने हमारे एरियाज़ हैं जो उसमें कमियाँ हैं, ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने की, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है हमारे बर्जर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ऑलरेडी हम इसलिए फंड रिलीज भी कर चुके हैं और काम शुरू भी हो चुका है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह इसे बहुत बेहतरी लाएंगे, क्योंकि जब तक अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हमारा मेन फोकस है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो दूसरा प्रायोरिटी है वो है हमारा इस वक्त एनर्जी का एक क्राइसिस है हमारे सूबे के अंदर, और उसकी जिम्मेदार जो है फेडरल गवर्नमेंट है। सबको मालूम है कि हमारा सूबा जो है बड़ी सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को ही दे रहा है, विफाक को दे रहा है, उसके बाद महंगी बिजली हमारे लोगों को दी जा रही है, और यही गैस के साथ यही मामला है। लेकिन उसकी एक बदतरीन लोड शेडिंग हमारे सूबे पर मुसल्लत की जा रही है, और अगर ये समझते हैं कि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंडेट भी चोरी नहीं हो सका, बाकी तो मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंडेट चोरी भी एक किया तो सही इन्होंने, यहाँ पर भी 13 हल्के इन्होंने चोरी की है, लेकिन फिर भी हुकूमत बुनियाद पे चल रहे हैं, और ये समझते हैं कि ये इस तरीके से चलकर और ये इस तरीके की लगातार ये चीज़ नाइंसाफ़ी है, ये जारी रखेंगे और हम इसके ऊपर खामोश रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं कौम को वादे करना चाहता हूँ और अपने सूबे की आवाम को वादे करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा इतनी सस्ती बिजली देने के बाद, फिर इतनी महंगी बिजली और गैस देने के बाद ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है, तो ये आप मैं एक आखिरी जब बात करता हूँ तो ये कहते हैं धमकी। देखिए, धमकी में और वार्निंग में फ़र्क होता है। आप कोई चीज़ देते हैं ना, तो आपकी बहुत जगह पर लिखा होता है कि वार्निंग, वो क्यों दी जाती है? ताकि आप अलर्ट हो। बिजली के करीब आप जाएँ, वहाँ पर लिखा होता है वार्निंग, बहुत सी जगहों में लिखा होता है वार्निंग। अक्सर तो पुलों पर लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि आप पुल के साथ खड़े हो तो कहते हैं वार्निंग, खबरदार, तस्वीर लेना जो है मना है। यहाँ पर वार्निंग दी जाती है ना, तो वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि वो ज़रूरी होती है, और अगर उसके ऊपर अगला अमल दरामद ना करे तो कल अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई के अंदर वो अपने आप को खुद मुतकब कर रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो वार्निंग के बावजूद वो बात नहीं आ रहा है। अब 450 अरब से ज़्यादा इस वक्त खसारा है वापडा का, इस पे 110 अरब जो खसारा है जो बिजली की चोरी की मद में है वो हमारे सूबे का है। बाकी जो लाइन लासे का खसारा है उसके जिम्मेदार ये सिस्टम है, क्योंकि इमरान खान ने तो 3.5 साल हुकूमत की, इसके अलावा जो बरजुमान रहे, यही पार्टियां बरजुमान रहीं, इन्होंने सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया कि 120 अरब तक जो है वो सालाना खसारा आ जाता है सिस्टम की वजह से। उसके जिम्मेदार तो ये है। हमारा जो 1510 अरब रुपये देना है, मैं वादे कर रहा हूँ कि एक तो मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए। हाँ, मजबूर है मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं, रोज़गार ना होने की वजह से मजबूर है। बिजली की चोरी वापडा ही करवाती है, और उस पर अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से, तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। हम इस पर एतमाद पे लेने के बाद, क्योंकि हमारे लाखों लोग जो है हमारे सूबे में मर्जर के बाद और ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हुए, तो उनको पहले ही इतने मसाइल, न घर न कुछ, न रोज़गार, ऊपर से इतना बोझ बिजली का, इतना महंगा बिजली, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उनके लिए इनको कह चुके हैं, और मैं दोबारा अभी एक मीटिंग कर रहा हूँ, और उस मीटिंग में अगर मुझे कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया, तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इकदाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट है, फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब अदा है, मेरा 110 अरब रुपया है। ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा पैसों से काट ले, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ, लोगों को ऑन बोर्ड करता हूँ, मीटिंग सिस्टम ठीक करता हूँ, फीडरों पे काम करके हालात को ठीक करके लोगों को एतमाद में लेकर उनके मीटर लगवाता हूँ, और एक साल तक आप मेरे पैसे काटने वाला, पैसों से मतलब है ना, मैं अपने लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ जब, तो आपको क्या तकलीफ है? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी
میں اس طرح کی روشنی برداشت نہیں کروں گا. پھر اگر میرے لوگ روشنی برداشت کریں گے پھر اور یہ ظلم برداشت کریں گے اور اپنا حق اور اپنا پیسہ جو میں دینا چاہتا ہوں, میں ان کا نمائندہ ہوں اس وقت, اور آپ اس میں بھی کٹوتی کر کے اگر پھر ریلیف نہیں دیتے تو پھر آپ کریں ذاتیات, پھر آپ کریں وٹامائزیشن, وہ میں نہیں چھوڑوں گا. پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں گا کہ پھر تکلیف کا اندازہ سب کو ہوگا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, پھر مجھے اس طرف جانا پڑے گا. بہتر ہے کہ حق کے مطابق جو چیز میں اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں اور پیسے بھر رہا ہوں, کٹوتی کرا رہا ہوں, کوئی خیرات بھیک نہیں مانگ رہا, تو وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں میں میٹنگ ابھی کروں گا جا کر, اور مجھے پوری امید ہے کہ ریلیف دیں گے, بات مانیں گے. پیسہ تو میں نے دینا ہے, پیسہ تو میں نے کٹوانا ہے اپنا, اور اگر نہیں دیں گے پھر میری پوری صوبے کی عوام جو ہے وہ میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی اور گیس یہ 2 محکمے ہیں. 16 روپے یونٹ سے آج یونٹ 65 روپے سے اوپر جا چکا ہے, مزید مہنگا بھی کر رہے ہیں. گیس کے حالات بھی وہی ہیں کہ بل 4 گنا 5 گنا آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ان نکموں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم میں یہی وسائل تھے, عمران خان کے ٹائم میں یہی ملک تھا. اگر 16 روپے یونٹ عمران خان بجلی دے رہا تھا تو آج 65 روپے پہ مجھے بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ سیم از وتھ گیس. 145 سے چلا گیا ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو کر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ لگا رہے ہیں آپ, صوبے کے حقوق بھی نہیں دے رہے, واجبات بھی نہیں دے رہے, کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کا حساب اپنے صوبے کے حساب سے تو میں لوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا, ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک آواز اٹھائیں گے, پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے. میری 2 تحریکیں ہیں, ایک میری پارٹی کی ہے, میرے لیڈر کی ہے, مینڈیٹ کی چوری کی ہے. ایک میرے صوبے کا وہ ذمہ داری جو مجھے عمران خان نے دی ہے, ایک وہ بھی ہے. پھر یہ تحریک کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تحریک بھرپور ہوگی, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ عوام اپنا حق لینا چاہتی ہے, ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے باقی سیکٹرز ہیں, ہیلتھ کارڈ ہمارا ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے, اس میں کام کر کے بہتر کرنے کے لیے پورا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سسٹم کو ذرا, کیونکہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں ابیوز ہو جاتی ہیں. اس میں جو کچھ اسپتال تھے جو انہوں نے اوور بلنگ کی, کچھ اور بھی ان میں کمیاں تھیں, کرائٹیریا بھی پورے نہیں تھے, اور وہ اس کے باوجود وہ لسٹ پہ تھے ہیلتھ کارڈ کے, وہ بھی جو ہے انشاءاللہ وہ اسپتال بھی سارے کے سارے ہم نے نکال دیے. اور کرائٹیریا میں پورا نہیں ہوگا اسپتال اس پہ نہیں ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ہم اس لیول تک لے جائیں کہ وہاں پر ہمارے سرکاری اسپتال میں ہی سارا علاج ہم کو مل جائے, تاکہ جو پیسہ ہیلتھ کارڈ کا یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ مجھے ہی واپس آئے سرکار کو, تاکہ اس میں بہتر ہی اس کارڈ کے پیسے بھی بڑھا سکتا ہوں, کچھ اور چیزیں کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے سائیکل میں لانے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے اندر یہ کام بھی کریں گے. ہیلتھ کو ہم نے امپروو کرنا ہے, ہماری پرائرٹی ہے. کچھ ایریا جو ہیلتھ میں بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں پہ انشاءاللہ ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹی لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی ہم مہیا کریں گے. ہیلتھ کارڈ تو پورے پاکستان میں بہت جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن اپنے علاقے میں جب آپ کو سہولت ملے گی تو اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کہیں دور جانا پڑے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک نظام بہتر ہوا تھا, دوبارہ وہ نظام خراب ہو چکا ہے. اور اس میں جو ہے نا ٹیچروں نے پھر سفارشیں کر کے ڈیورنگ انٹرم گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسکول میں 6 ٹیچریں ایکسٹرا بیٹھی ہوئی ہیں, تنخواہ لے رہی ہیں, اور وہ اسکول کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دوبارہ سارا کچھ ریوائز ہوگا, اسی طریقے سے مانیٹر ہوگا دوبارہ, اور ہر اسکول کو ٹیچر ہم مہیا کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ ٹیچر اسکول میں موجود ہو اور تعلیم دیں, ورنہ مفت کی تنخواہیں دینے والا کام مزید نہیں ہے. اب آ جائیں آپ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ میں بھی ہمارے بہت سے ایسے ضلع ہیں, بہت سے علاقے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, زیادتی ہوئی. انشاءاللہ ہم بیکورڈ ایریاز کو, جیسے عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم اوپر لے کے آئیں گے اور برابری کی بنیاد پہ ان علاقوں کے ساتھ برابر کریں. اتنے جلدی نہیں ہو سکتے, لیکن کم از کم اتنے بہتر ہو جائیں کہ بالکل ہی بیکورڈ نہ ہو. ان پہ ہمارا مین فوکس ہوگا. اب انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ انویسٹمنٹ میں انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے پیسے کی, چونکہ پیسہ عوام کا ہے, عوام کی امانت ہے, تو ہم ان پروجیکٹس میں کریں گے جس سے ہمیں صوبے کو ریونیو ملے, لوگوں کو. تو اس کے لیے ہم ایسے پروجیکٹس کریں گے جس طرح انشاءاللہ لفٹ کنال کا ہم کام شروع کرنے لگے ہیں, جس سے پورے ہمارے صوبے کی جو ہے جو خوراک کا مسئلہ ہے ہمارا انشاءاللہ وہ یہ پروجیکٹ پورا کر سکتا ہے. اور اس سے ایک انقلاب آتا ہے. جب وہ بنے گی تو صرف زمیندار کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے اور بہت کاروبار جب چلیں گے تو وہ پورا علاقہ ترقی کر جاتا ہے روزگار کے ساتھ ساتھ, اور فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے صوبے کا حل ہوگا. اس طرح ٹام نظام ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. کچھ ہمارے اور بہت سے نظام ہیں, خرم تنگی ڈیم پہ ہم کام کمپلیٹ کر رہے ہیں, اس علاقے کو ہم اٹھائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے صوبے کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. تو ہم نے ایسے پروجیکٹ کرنے ہیں کہ جو فائدہ دیں اور ریونیو جنریٹ کریں اور عوام کو روزگار, ان کی زندگی کو بہتر کرنے میں کردار ادا کریں. وہ ہمارا پرائرٹی 1 ہوگا. باقی اسی طرح انڈسٹری جو ہے اس کو ہم نے لانا ہے انشاءاللہ بہت جلد. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کچھ ابھی بجلی بن رہی ہے اور بہت 4 مہینے 5 مہینے وہ تیار ہو جائے گی,
وہ بجلی ہم نیشنل گرڈ کو دینے کے بجائے ہم اپنے جو ہمارے ابھی اکنامک زون بنے ہیں ان کو ہم دیں گے، وہ بجلی ویلنگ کر کے ہم ان کو بجلی کا وہاں سے لائن دیں گے، اور وہاں پر ہم سبسڈی دے کر، کیونکہ سبسڈی کے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی، نہ انرجی کے بغیر، تو ہم سبسڈی دیں گے، کم ریٹ پر بجلی جب دیں گے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے بھی اور باقی باہر ممالک سے انویسٹر جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں اسے روزگار بھی ملے گا، ریونیو ملے گا، اور انڈسٹری کو ایک سستے ریٹ میں جب انرجی ملے گی تو اس سے انڈسٹری پاکستان میں زیادہ ہوگی اور پاکستان کے ایکسپورٹ میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ سرکاری نوکریاں ہم نے کافی زیادہ دی ہیں، کافی لوگ کافی محکموں میں سرپلس ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اور آج ہمارے بہت سے ایسے محکمے کہ جن کو حکومت کو کچھ دینا چاہیے تھا تاکہ ان محکموں کی وجہ سے حکومت کو کچھ ملے اور حکومت آگے وہ عوام پہ لگائے، وہ محکمے حکومت سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کچھ محکمے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا، حالانکہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ان کی جائے، فار ایگزامپل ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں KPRA ہے، اگر اس میں آپ وہی پیسہ ڈیجیٹائز کرنے میں ان کے اوپر انویسٹ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تو وہ اپنے ریونیو کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ پیسہ لگتا ہے بیسیکلی ان محکموں پہ، ان نکموں پہ، نکٹوؤں پہ کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں اوروں کے اوپر اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ لے کے آئیں اس لیول تک جو آپ کے اخراجات ہیں وہ تو آپ خود ہی پورے کریں ہی کریں، بلکہ اس کے علاوہ آپ عوام کے لیے بھی کچھ دیں اور ایک اپنا ایڈ کریں اپنا ایک سسٹم کے اندر کوئی پیسہ اور ریونیو، تو اس میں کام ہوگا، اور جو کر رہے ہیں کام بہتر اور جو ریونیو آ رہا ہے اس سے اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ان پہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ ڈیجیٹائز کرنا سسٹم کو بہت ضروری ہے، دنیا میں جہاں پہ ترقی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی ہے اس کی وجہ ہے، وجوہات ہیں، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، تو وہ ترقی تبھی ہو سکتی ہے سسٹم جب ڈیجیٹائز ہو جائے۔ ابھی آج ایسا سسٹم دنیا میں آ چکا ہے کہ میرا ہیلتھ کارڈ کوئی ابیوز نہیں کر سکتا، میرے پاس پوری فیملی کی ہسٹری آ جائے گی، اسے پتہ ہوگا کہ کون سی بیماریاں ہیں، اس کے بعد دوبارہ کیوں آئی ہے، لیکن اس پہ بڑی کاسٹ آتی ہے پر ہاسپٹل، اس میں ٹائم ضرور لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہم کچھ مسالوں میں اس کو شروع کریں گے تاکہ ٹائم میں جا کے سسٹم ابیوز نہ ہو سکے۔ دیکھیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے جو مواقع ہیں، جو گنجائش ہے سسٹم میں، اسے ختم کیا جائے، اس کے بغیر کرپشن کو جو ہے یہ نیب کے ادارے بھی بنے ہیں، اینٹی کرپشن بھی چل رہی ہے، بہت احتساب کی باتیں ہوئی، لیکن وہ کیوں کنٹرول نہیں ہوئی؟ کیونکہ دنیا میں جو ایک میکینزم ہے ختم کرنے کا، وہ سسٹم کے اندر ہی کرپشن کرنے کی گنجائش نہ ہو وہ ہے، اور ہم اس پہ ابھی تک نہیں گئے، انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے، اور میں واضح پیغام دے رہا ہوں، کرپشن کے اوپر میرا واضح پیغام ہے، اور یہ پیغام اسلام کے مطابق ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے، اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں، تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اسے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر، کام شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اوپر لیول پہ ہو رہا ہے، نیچے والا نہیں، اوپر سے شروع کیا ہوا ہے، اور اگر ساتھ جس نے رشوت دی ہے وہ بھی ساتھ گھر جائے گا، اس کو بھی وہی سزا ملے گی، اس لیے بہتر ہے لینا بھی چھوڑ دو اور دینا بھی چھوڑ دو، کہ دونوں جو ہے نا وہ بچیں گے نہیں آپ۔ تو میرا واضح پیغام ہے، بار بار دے رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کا، پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر منتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تلے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو سفارش کرنی پڑے، منت کرنی پڑے اور تلے کرنے پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رشوت خور کو نکالنے سے مجھے کم از کم بدعا نہیں، میں بدعا سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن ایسے بندے کو نکالنے سے مجھے اس کی بدعا نہیں لگتی، بلکہ مجھے لوگوں کی دعا زیادہ ملے گی۔ تو بہتر ہے اس کام کو آپ نہ کریں اور آپ اس کام سے گریز کریں۔ کچھ سیکٹر ہمارے جو ہے بہت زیادہ اس وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا ریونیو بہت بڑھ سکتا ہے، مائننگ اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم اتنا بہترین ایک نظام لا رہے ہیں، ایک مائننگ کمپنی بنا رہے ہیں، اور ایک پرسنٹیج کر کے پرسنٹیج لیول کے اوپر کام ہوگا، جو ریٹ مائننگ کے دیے ہوئے ہیں ان ریٹوں کے اوپر، تو لگتا ہے کہ جو ہماری مائننگ استعمال کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ذاتی کوئی ملکیت ہے اور وہ خیرات دے رہا ہے حکومت کو، ایسا نہیں چلے گا۔ اب آپ کام کریں، اللہ آپ کو نصیب کرے، نظام بننے والا ہے، ایکٹ میں تبدیلی آ جائے گی، اپنی مائننگ کمپنی گورنمنٹ کی بن جائے گی، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کو مائن ملے گی، آپ کام نہیں کریں گے آپ گھر جائیں گے، اور آپ جب اچھا ریونیو لیں گے اور ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو انسینٹیو بھی دیں گے کہ آپ اور زیادہ کام کریں۔ ہمارے باہر کے انویسٹر انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، ہماری بات چل رہی، کئی ممالک ہیں، کئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور لوکل لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سفارش کر کے یا تعلقات کی بنیاد پہ لیزیں تو لے لیتے ہیں، اور لیزیں لینے کے بعد آپ کی وہ نہ آپ کی اس پہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، نہ آپ کا کام ہوتا ہے، اور لیزیں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے لوگوں کے نام پہ کام نہیں کر رہی، ساری کینسل ہو رہی ہے، ساری شروع ہو چکے کینسل ہو، کافی تو ہم نے کر دی ہیں، باقی بھی کینسل ہوں گی، اور نیکسٹ تو ملے گی
کہ ٹائم پیریڈ میں اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد اتنا ہی پیسوں کا ٹیکس آئے گا جتنا کام کر کے وہ نکالتا اور ہمیں بہتر ہے اس کام میں نہ گھسو جو کام آپ نہیں کر سکتے وہی کرو جو آپ کر سکتے ہو. آخر میں میرا یہ میسج ہے پورے صوبے کو، پورے صوبے کی عوام کو کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سرکاری افسران کے خلاف ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی. ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے کیا گیا، اگینسٹ دا لا کیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا، قانون کو توڑا گیا، بار بار توڑا گیا، ذاتیات کی گئی، آئین شکنی کی گئی، اس کے باوجود بھی اس ملک کے لیے ہم نے سب کو معاف کیا اور ہم نے کہا آگے بڑھو. میں اس میں پوری اپنی پارٹی کا، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا، میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں. مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کسی مجبوری کے تحت کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو معاف کر کے اگر اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اصلاح پہ خوش ہو کر ان کو آگے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ بھی سزا کے لیے بھرپور تیار رہے. وہ سزا بھی سخت سزا ہوگی، مذاق والی نہیں ہوگی. میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا، میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیں، میں بربلا کہہ رہا ہوں، ٹرمینیٹ فرام سروس. اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا. جو ایسا بھی کروں گا پھر کہ جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں پھر چاہے اپنا سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے. اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اصلاح کر کے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں اس صوبے کی ترقی میں. اس صوبے کی جو عوام کی اس کے مسائل کے لیے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مراحت دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں. اس جہان عوام کے سامنے سرخرو ہوں، اس جہان اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. لیکن میں عوام کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں اسی طرح اپنے لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گا کہ اگر عوام زیادتی کرتی ہے کسی کے ساتھ، کیونکہ کئی دفعہ عوام بھی زیادتی کرتی ہے. ضروری نہیں سرکاری افسران کو یہاں پہ ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں کئی چیزوں پر کہ ہمارے خارجہ پالیسی میں ہم غلام ہیں، باہر کے ہمارے پہ باہر کے حکم ہمارے پہ آتے ہیں اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں. ہم مانتے ہیں ہماری پالیسی ایسی بنائی گئی ہمارے ان لوگوں کی نے بنائی گئی جن کو ہم نے خود ہی بڑا بنایا اور انہوں نے ہمیں ایک آزاد رہے پھر غلام بنایا. لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، پالیسیز کے اندر جو یہ سسٹم میں لوگ ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا. یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اگر اصلاح کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں جو ٹھیک نہ ہو اس کو بھی سزا دینے کے لیے میں عوام کے ساتھ ان کے ساتھ اسی طرح ان کو بھی میں میسج دے رہا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ بالکل نہیں ہوں گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا جس زیادتی ہوگی. یہ کلیئر میسج ہے. اس میسج کے ساتھ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو آپ نے بنانا ہے. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے ان چیزوں میں کہ آپ کرپشن کو روکیں، آپ کوالٹی آف ورک کو دیکھیں، اس کو روکیں. کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کو پورا اختیار ہے، اس کے لیے آپ کو نہ ایکسل ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایف جی او ہونے کی ضرورت ہے، نہ اے پی ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایم این اے ہونے کی ضرورت ہے، نہ بلدیاتی نمائندہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں. آپ روکیں، آپ روکیں، میرے تک پہنچائیں. میرا انشاءاللہ جو پورٹل میں لگا رہا ہوں ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پورٹل میں انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. بار وہ بن رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا. اس میں خود ٹریک کروں گا ہر چیز کو. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حد تک جائیں اور اس چیز کو روکیں جو پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہاں اگر آپ کو یہ لگے اس کے بعد میرے ساتھ یہ محنت کرنے کے بعد کہ شاید میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر آپ کو دل بلاشا ہونا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، حرام ہے. نا امیدی نہیں کرنی. مجھے عمران خان نے سکھایا، ہمیشہ عمران خان نے میں آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں، افسران سے ہی ہوپ کرتا ہوں، اپنی عوام سے ہی ہوپ کرتا ہوں کہ اس ہوپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے اپنے اس کم ٹائم میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. نوجوان، میرے بچے اور بچیاں سب سن لو. کلاس 4 میں اگر میں آپ کو بھرتی کرتا ہوں سرکار میں برڈن ڈال کے اور ضرورت نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو روزگار دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے گھر میں روزگار دوں گا، میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا روزگار کی، میں آپ کو بلا سود قرضے بھی دوں گا روزگار کے لیے. اور اس روزگار کے لیے میں آپ کو پیسہ دوں گا، لیکن میں پھر ویریفائی ضرور کروں گا کہ میں نے جس کام کے لیے پیسہ دیا تھا کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا آپ وہ کھا گئے ہیں. پھر جو کھائے گا وہ جیل بھی جائے گا. یہ نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ میرا نہیں ہے، وہ پیسہ اس عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے.
اس کے لیے انشاءاللہ آپ 5-7 لاکھ روپے بھرتے ہو یار. ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کلاس 4 کی نوکری 25,000 روپے تنخواہ ہے. وہ یار 5-6 لاکھ روپے کی یہ 2 گائیں کیوں نہیں لیتے ہو؟ 30 کلو دن کا دودھ دیں گے. آج دودھ کا ریٹ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کو کما کے دے دیں گی 3 گائیں. کیونکہ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 2.5 روپے تنخواہ ہے وزیر اعلیٰ کی. افسر کی تنخواہ تو بہت کم ہے. آپ 200 مرغی لے لو 2200 کی ایک مرغی ملتی ہے انڈوں والی. اگر آپ بہت بدبخت اور آدھی بھی انڈا دے رہی ہے 40 روپے کا انڈا ٹھیکیدار اٹھا رہا ہے. پیسوں کا حساب لگاؤ مہینے کا. اگر آپ کو میں 2% پہ لون دیتا ہوں 2% پر بھی, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سال میں آپ 2 دن جو کما رہے ہیں وہ اپنے قرضے میں اتار رہے ہیں, باقی 28 دن آپ کی جیب میں جا رہا ہے اور وہ لاکھوں روپے ہے. اس کو سمجھیں, اپنا کاروبار کریں, آگے بھی بڑھو گے, اس سے آگے بڑھو گے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا. جس کا پیسہ نہیں ہے میں پیسہ دوں گا اس کو. میں حکومت کی طرف سے پیسہ دوں گا, گرانٹ بھی دوں گا. جو بہت غریب ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرضہ نہیں اتار سکتا اس کو میں گرانٹ بھی دوں گا. جو مجھے لگتا ہے قرضہ اتارے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کا جو قرضہ اترے گا اس قرضے سے آپ کے پاس کسی اور کو ملے گا. آپ اس میں میرا ساتھ دیں, کاروبار کریں, کاروبار میں برکت ہے, بڑھے گا, آپ آگے جائیں گے. آپ اپنے رائٹ آپ دیکھیں لوگوں نے کاروبار کیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کلاس 4 کا ملازم تو کلاس 4 ہی ریٹائر ہوتا ہے. اکا دکا کوئی شاید ایم اے بی اے کر کے بیچارہ کوئی وہ بھی کوئی پروموشن آتی ہے انٹر ڈپارٹمنٹ اس میں کہیں پروموٹ ہو جائے تو ہو جائے. ترقی نہیں ہے اس میں ترقی ہے. اور یہ سنت ہے, سنت بھی ہے. یہ سنت پہ اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو میری یہ کچھ باتیں تھیں. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جیسے یہ پورٹل ہمارا لگے گا, یہ ہمارا جیسے ہی بجٹ پاس یہ بھی ہوگا, نئے سال کا, تو پرانے سال کا تو ہمارا بجٹ نہیں ہے, صرف 2 مہینے ہی ہے جو ہم نے ابھی خالی تنخواہ پینشن دی, کیونکہ ہمارا وہ جو آرڈر ہوا تھا ابھی شکر ہے اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا ہے. جو انلیگل یہ سیٹس دے رہے تھے ریزرو کی, تو ہم اس میں بجٹ میں اور چیزیں نہیں کر سکے. صرف تنخواہ پینشن وہ بھی ہم کیبنٹ کے تھرو دے رہے تھے اب تک, اور ریسیشن ہمارے خرچے تھے. تو انشاءاللہ 2 مہینے میں ترقیاتی کام بھی شروع ہو رہے ہیں آپ کے جو رکے ہوئے تھے. ان 2 مہینوں میں وہ بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ود ان 15-20 ڈیز. اور اس کے بعد جو نیا بجٹ آئے گا اس کے بعد میں پورے ویژن کے ساتھ وہ بجٹ دوں گا, اور یہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا, آپ کے لیے ہوگا. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اس بجٹ کو یہ سمجھیں گے جیسے اپنے گھر میں آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں, گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو نکتہ چینی کے ساتھ, اور اپنا سمجھ کرتے ہیں یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے. آپ نے اس پیسے پہ ایسے ہی مانیٹرنگ کرنی ہے, ایسے ہی چوکیداری کرنی ہے, میرے لیے, اپنے لیے, اس قوم کے لیے, صوبے کے لیے. آپ کو سوال کرتے ہیں وہ یہی چیز ہے, اسی میں آتی ہے یہ چیز بھی. دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. منشیات کے اوپر تو ہم نے انشاءاللہ ابھی ایسا ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ 1 مہینے میں آ جائے گا. یہ ہمارا چیکنگ کا طریقہ ہے. اگر اس میں آپ کو کوئی آپ کی ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ آپ کو پتہ نہ چلے فلانے خانے میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ چلا ناممکن ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس کا. اب انشاءاللہ سسٹم آ رہا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا اوپر سے ہی اسکین کر کے کہ گاڑی میں منشیات ہے یا بارود, دونوں چیزوں کا. آئس جو ہے اور ہیروئن, ایک خاص مقدار کے بعد میں انشاءاللہ ایکٹ لے کے جا رہا ہوں اسمبلی میں, سزائے موت ہوگی اس کے اوپر. میں ڈرگ ٹریفکرز کو, ان منشیات فروشوں کو جو میری قوم کو تباہ کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کو لٹکاؤں گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ کام چھوڑ دو, اور آپ لٹکے ہوئے ملو گے, آپ کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا, کیونکہ آپ ہماری پوری قوم کو سولی پہ لٹکا رہے ہو. تو یہ بھی واضح ہے کہ اس پہ ایک ایکٹ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. اور چونکہ منشیات کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے, اسپیشلی آئس اس کا زیادہ ہو گیا ہے, تو تھوڑا فرق ہے جو میں نے اسٹڈی کی ہے. اس میں ہیروئن جو ہے وہ بندے کو کمزور کر کے, بس وہی ہے کہ اس نے کوئی چوری کر لی چھوٹی موٹی, کوئی گیٹا ہی چوری کر لی, یا کوئی سریا توڑ لیا, یا کوئی بیٹری چوری کر گیا. یہ آئس جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ انسان کے اندر طاقت لے آتی ہے, دماغ سو رہا ہوتا ہے, جسم جاگ رہا ہوتا ہے. یہ چیز بڑی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے جو اپنے ریلیٹیو کیا ہے, یہ آئس کے استعمال والے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے یونیورسٹیز میں اور کالج میں پہلے وغیرہ ٹیسٹ کرنے لگے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہلے تو جو ہمارا مستقبل ہیں, جو وہ نوجوان پڑھے لکھے جنہوں نے ہمارا نام روشن کرنا ہے پاکستان میں یا باہر جا کے, ان کی کیا پوزیشن ہے, ان کے گھر والوں کو پتہ چلے, ہمیں پتہ چلے. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارے اس کے علاوہ لوگ ہیں فیس 2 میں, ہم ان کا بھی ٹیسٹ کریں گے, وہ سیدھا رہائب بھیجیں گے, تاکہ بجائے وہ کرائم کرتے رہیں اپنا نشہ پورے کرنے کے لیے اور تباہی کریں اپنی بھی اور کسی اور کی بھی, اس سے بہتر ہے کہ ان پہ ہم انویسٹمنٹ کریں, ان کو رہائب میں ڈال کر ان کو رہائب میں ٹھیک کر دیں. اور جو ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی, پھر 2 جیلیں ہیں جو میں تیار کر رہا ہوں. پھر آپ رہائب کے بجائے آپ اگر باہر نہیں ہوگے, پھر آپ جیل میں ہی پڑے رہو گے. خوش ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہو. یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ 2 جو ڈپارٹمنٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں.
بجلی بھی اور گیس بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پہلے تو ہمارے لیڈر کو انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے اور بے گناہ ڈالا ہوا ہے, کسی کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تو بچے کو پتہ چل گیا کچھ نہیں ہے کیسوں میں. اور ان حالات میں ہمارے سے جو رویہ ہے, ہمیں اپنے بقایا جات بھی نہیں دے رہے, پیسہ بھی نہیں دے رہے, مجھے چیف سیکرٹری نہیں مل رہا ہے 2 مہینے سے. اب میرے پاس پاور ہے اس کی کہ میں چیف سیکرٹری کو اس والے کو فارغ کر کے اور اپنا چیف سیکرٹری صوبے والا بٹھا دوں. اور یہ پہلے ہو چکا ہے اس ملک میں, لیکن میں نہیں چاہتا اس طرح کہ میں ایسے پریزیڈنٹ بناؤں کہ جو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ افسر جو ہے اس کی درخت مجبور نہ ہو. اچھا افسر ہے, میرے صوبے کا نہیں ہے, میرے صوبے کا مجھے چاہیے, اپنی ٹیم میں نے لانی ہے. مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اچھا افسر ہے, اچھا کام میرے ساتھ کر رہا ہے, کہ میں اس کی بےعزتی کروں. کہ ہمیں اس لیے نہیں ملتے, اللہ معاف کریں, کہ ہم لوگوں کی مطلب بےعزتی کریں یا اپنا حکم چلا کے لوگوں کو جو ہے نیچا دکھائیں. تو یہ جو چل رہا ہے, تو جلدی کی جو بات یہ کر رہے ہیں, تو جلدی کی بات یہی ہے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ہم جو کہتے ہیں کہ منٹ چوری اور آواز اٹھاؤ, تو آپ آواز نہیں اٹھاتے. یہی نکمے لوگ آپ مسلط رہے ہیں پچھلے 50 سال سے. پھر عمران خان کے جانے کے بعد پھر کو مسلط کیا, اقدام انہوں نے مہنگائی وہاں پہنچا دی, پھر اس کے بعد پھر حالت پہنچا دی, پھر PDM2 کا تجربہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو میں اس کے لیے شرافت سے ان سے بات کر رہا ہوں, وارننگ دے رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ آپ جو یہ کمنٹیں کر رہے ہیں نا بھائی, کمنٹوں سے کام نہیں چلے گا, پھر نکلنا پڑے گا. یہ جو گھر میں گرمی کھا رہے ہو نا, اس کے بجائے باہر نکلنا پڑے گا, اور باہر نکل کے جانا پڑے گا, وہ بھی بیٹھنا پڑے گا. پھر حق ملتا ہے. حق مانگ کے نہیں ملتا. حق مانگ کے ملنے والے اور دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں, ان کا کوئی ظرف ہوتا ہے. یہ کم ظرف لوگ ہیں, کم ظرفوں سے حق چھیننا پڑتا ہے. پھر چھیننے کے لیے جب میں نکلوں گا, پھر صبح کے وہاں سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ پھر آگے مجھے نہیں ہونا پڑے گا. جب میں نکلوں تو پتہ چلے کہ میرے آگے ایک عوام جا رہی ہے, حالانکہ میں آگے چلنے کو تیار ہوں. اگر میں آپ کا بڑا ہوں صوبے کا اس وقت, میں تیار ہوں. لیکن مطلب یہ ہے کہ جب میں نکلوں تو میرے سے آگے بھی اتنی عوام ہو اور پیچھے بھی اتنی عوام ہو. تو انشاءاللہ ہم پہنچے نہیں ہوں گے ابھی, ان کی ہوا نکل جائے گی, ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے. ان کی تو مورل کوئی ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا, لوگوں کو کافی تکلیف تھی اس وجہ سے. آپ کو پتہ ہے لوگ 1.5-2 سال سے ویٹ کر رہے تھے, اپنے آپریشن نہیں کرا پا رہے تھے, اور ہم نے آتے ہی کو شروع کر دیا. لائبریری بھی ختم کر کے ماشاءاللہ وہ کام شروع ہے, اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. پھر جیسے ہمارا رمضان آیا, ہم نے ڈیٹا کے مطابق جو لوگ تھے, جو ڈیٹا, کیونکہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی میں نے کرنی ہے, میں ٹرانسپیرنسی کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہوں. مجھے میرے لیڈر نے یہی کہا, میرے پارٹی کا یہی ویژن ہے. اس پہ جو ہمارے 25% بلو جو پاورٹی لائن والے لوگ تھے, ان کو ہم نے وہ پیسہ دیا اور بڑی عزت سے دیا ہے. اور انشاءاللہ کوئی بھی شکایت نہیں کرے گا. کسی کے گھر جانا پڑا یا کسی کی ہم نے ایک واقعہ ہوا تھا فری لینے کا ایک بندے کا, تو اس میں میں نے کتنا ایکشن لیا کہ پالیسی بریک کی ہے, اور میں نے اس کے اوپر بندوں کو سسپینڈ بھی کرایا جنہوں نے ایونٹ رکھوائے تھے. اس میں قصور ہمارے لوگوں کا بھی تھا کہ آپ رکھیں ایونٹ کروانے والے لوگ بھی تھے, لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انسان اپنی ٹیم میں چھوٹی موٹی غلطیوں پہ لوگوں کو چینج نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی, وہ ہم نے دیا. ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے بارشوں میں جو ہمارا ایک بہت ہی زیادہ بارشیں اس دفعہ ہوئی, تو الحمدللہ ہم نے انسٹنٹ 24 گھنٹے میں لوگوں کو ریلیف دیا. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگوں کو آنا نہیں پڑا, لوگوں کو لائنیں نہیں بھرانی پڑی, لوگوں کو اپیلیں نہیں کرنی پڑی, بلکہ خود ہی ہمارے تمام ہم نے ڈسٹرکٹ کو جہاں یہ بارشیں ہوئی یا سیلاب وہاں پہ آیا, تو کافی بڑی مقدار میں آیا بہت جگہوں پہ. تو وہاں پہ ماشاءاللہ لوگوں کو خود ہی جا کے ادھر گھر میں ہی ہر چیز ملتی, اس لیے کوئی ایونٹ کرائی آپ نے نہیں سنی ہوگی. اور انشاءاللہ لوگوں کو ہم نے اس میں اس کے مطابق اپنی چیز اور حق پہنچایا. صوبے کی گورننس میرے خیال میں انشاءاللہ بہتر ہے, ایک بہتر سمت کی طرف جا رہی ہے. اور اس میں جو ہماری جو ایڈمنسٹریٹو گورننس ہے ڈسٹرکٹ کی, وہ میں نے ابھی تک چینج نہیں کی ہے, کیونکہ وہ میں چیف سیکرٹری آنے کے بعد چینج کروں گا. کیونکہ وہ جب آئے گا, وہ صوبے کا ہے, اس کی بھی 24 سال کا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے. افران, میرا بھی تجربہ ہے 9 سال کا. مل بیٹھ کے میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیم اتاریں اپنی, ایک وہ ٹیم جو سمجھ جائے کہ اب ہم نے اگر کیچ ڈراپ نہ کیا, 9 بالیں نہ کرائیں, زیادہ رن نہ کھائے یا گندی بیٹنگ کی پرومس نہ دی, تو پھر ہم یہ گورنمنٹ کی ٹیم کا حصہ ہم چلیں گے, وہ اتاریں گے. اس سے پہلے جو ٹیم چل رہی ہے اس میں بہت سے لوگ یہی بھی ہوں گے, تو یہ نہیں سارے چینج ہوں گے. ان کی پرفارمنس بھی ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے گڈ گورننس بہترین طریقے سے دینی ہے. اسپیچ کی اور 9 مئی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی ان پر. اگر ہم کھل کے بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. ہاں کچھ باتیں ہم کھل کے نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ وہ باتیں شاید ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں میں نفرت پھیلائیں. یہ وہ کہانیاں ہیں, یہ وہ فلسفے ہیں جو آپ کو یہ وہ دھمکیاں ہیں جو مجھے دی جا رہی ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, بنا لیں. علی بھائی, شیر عبد المروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. کل کے جلسے کی سپیچ میں بھی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, اور آج پریس کانفرنس میں تھوڑا سا کلیئر کریں گے کہ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس میری 9 مئی کے حوالے تھی, میں نے کسی بھی اور بات کا ذکر نہیں کیا وہاں پہ.
جب میں نے اپنے صوبے کی ان چیزوں کا جو میں آج باتیں کر رہا تھا ان کا ذکر نہیں کیا، اپنے صوبے کے مسائل کا ذکر نہیں کیا، تو میں کسی انڈیویجول کا کیا ذکر کرتا؟ 9 مئی کے حوالے سے بات تھی، عمران خان کے حوالے سے بات تھی، پارٹی کے حوالے سے بات تھی، اس کے اوپر کافی بات ہوئی ہے۔ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں نکال ہی دیا گیا، عمران خان صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں، ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے سب کچھ ہے، انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے بولا ہے تو کر دیا گیا ہے، تو اس میں تو ایسی پارٹی سے نکالنے والی بات تو نہیں ہے، میرے خیال میں کور کمیٹی سے نکالا ہے۔ کے پی پولیس میں اصلاحات آپ کیا لائیں گے ان فیوچر اپنی گورنمنٹ میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اور پلس ڈیرہ اسماعیل خان کب وزیر اعلیٰ کا شہر ہمیں دکھے گا، کتنا عرصہ لگے گا؟ ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعلیٰ کا شہر ماشاءاللہ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسماعیل خان وزیر اعلیٰ کا شہر ہے، اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ آپ ایسے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے میں لفظ استعمال کا ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اس وقت بغیر وزیر اعلیٰ کی، اس سے پہلے ڈی خان میں کام ہوا ہے، اور ڈی خان سے پہلے کا ڈی خان اور آج کے ڈی خان میں بہت فرق ہے، کبھی اور شہروں میں جا کے دیکھ لو۔ اب تو مجھے بڑا گھمایا ہے انہوں نے پورا پاکستان، تو میں نے بہت سے شہر دیکھے ہیں، اتنے کھڈے تو مین روڈوں پہ، شکر ہے میرا تو ایک کھڈا سا روڈ میں بنتا ہے، میں ایسے کہتا ہوں کہ دوبارہ میری گاڑی میں ٹائر میں میرے بندے کو کھڈا نہ آئے۔ ہم شکر ہے بہت بہتر جا رہے ہیں، ہمارے جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ بڑے بہتر طریقے سے ہوئے ہیں، ایک اور سٹی کی طرف بننے کا سفر ہمارا شروع تھا، بیچ میں بریک آئی ہے، وہ کنٹینیو ہوگا، اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈی خان میں نہیں تھی، کیونکہ میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو میرے بس میں نہیں تھی، اب آپ کا انشاءاللہ آپ کا اسی سال میں آپ کو ڈی خان میں آپ کا جو مسائل ہیں آپ کی گورنمنٹ یونیورسٹی کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد حل ہوں گے، اچھے یونیورسٹی کے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ پاؤں میں نے کھڑی کر دی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کے کالجز کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے ہیلتھ کا میں بتا رہا ہوں، آپ کو ہاسپٹل آپ نے کہا تھا انشاءاللہ اسپتال بننے میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ کے اور آپ کے جو ہے گائنی کے وارڈ، آپ کے اور وارڈ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ پورے پاکستان میں ایسے 5 آپ کی وہ نہیں ہے، بلڈ بینک بھی یہاں بنا ہوا ہے، ٹراما سینٹر آپ کا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اتنا ہی اور بن رہا ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ وہ سفر جاری ہے۔ ہاں پولیس کیا اصلاحات ہوگی، اس سے بڑی اصلاحات کہ اس پولیس کا میں نے اون کر لیا ہے، میں نے سینے سے لگا لیا، جو پولیس نے میرے ساتھ کیا، میرے ورکر کے ساتھ کیا، میری پارٹی کی لیڈرشپ ساتھ کیا، جب ان کو میں نے اس طرح سینے سے دل سے لگا کے کچھ نہیں کہا، دل سے لگایا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اصلاحات کی ضرورت پڑے تو پھر لعنت ہے ہم سب پہ، علی خان اس کے بعد اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ اب تو ان کی اصلاحات خود ہو جانی چاہیے، اتنے بڑے دل کے ساتھ، اتنے بڑے ضرب کے ساتھ ہم ایک ہو کے سینے سے لگا کے ہماری پوری پارٹی جس نے یہاں پہ 95% اباؤ ووٹ لیا ہے اس صوبے میں، اور ماشاءاللہ کوئی ہماری کنوٹیشن نہیں کر رہے ہمارے لوگ، اور سینے سے لگا کے قبول کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہی کافی ہے ان کے اصلاحات کے لیے۔ اب یہ خدمت کریں اس عوام کی، اور منشیات کو ختم کریں، کرائم کو ختم کریں، وار اگینسٹ ٹیرر، تو یہ لڑ ہی رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف، تو میرے خیال میں اصلاحات ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت بہتر پولیس ہے۔ بہت سے اہم شہروں پہ کام شروع کیا تھا، ان کی حکومت جو میعاد تھا اس سے پہلے ختم ہو گیا، کچھ شاہراہیں اس طرح خراب پڑی ہے، روڑا اس پہ ڈالا گیا ہے، مریضوں کو تکلیف بات ہے کہ اسمبلی کا مسئلہ بنا ہوا تھا جو غیر آئینی کام کرنے کیا تھا، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ میں ہلا نہیں ہوں، میرے ہلے بغیر کام شروع ہے، کوئی دیا بھی نہیں ہے ابھی تک میں نے، ٹھیک ہے، ابھی اشارہ بھی نہیں کیا، نظر بھی نہیں توڑائی، تو شروع ہو گئے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو جب شروع خود ہی ہو گئے ہیں، تو جب ابھی فنڈ کے ساتھ پراپر میری حج ہوگی آپ پورے صوبے پہ، ڈی خان پہ نہیں پورے صوبے پہ، ابھی فنڈ میں ریلیز کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ کام چلیں گے نہیں، یہ کام دوڑیں گے کیلم کی رفتار میں، ہم نے ہاتھ ایسے کھول دینے ہیں اسے بعد ایسے، اور پورا دوڑتا رہے گا، ہاتھ کھول کے پھر دیکھتے رہیں گے ہو کیا رہا ہے، اور جو بھی پھر صحیح نہیں ہوگا پھر وہ گھوڑے کے نیچے آئے گا، اس کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ علی صاحب یہ ہے پچھلی حکومت میں عمران خان کی حکومت تھی تو 2 سال یہ وہ ندیدے میں کہوں گا کہ مرثیہ دے دی گئی، ندیدوں کو پارٹیوں کی بانٹ دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ پہلے دفعہ ہوا ہے، قائم مقام حکومت میں خود مان رہے ہیں کہ 6 منسٹر اس کے ہیں، 4 منسٹر میرے ہیں، 5 اس کے ہیں، ان ندیدوں نے ہٹے کیے آ کر اور تباہی پھیری ہے، تو گند ہم انشاءاللہ صاف کریں گے، لیکن شکر ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ ندیدے کتنے گھٹیا، کتنے لو لیول کے اور کتنے نکمے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنے ظلم جبر کے بعد بھی طریقے کے ساتھ کلین سویپ کیا ہے۔ دوسری طرف بات کر رہے ہیں کہ سزا سب کے لیے ہے بھائی، اور اوپر سے بچے کا کوئی بھی نہیں۔ آپ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی عوام یہ سمجھتی ہے کہ عوام رشوت دیتے یا تو غلط کام کراتی ہے، یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے بڑے جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں، میں ساتھ نہیں ملا ہوا، آپ دب کے رکھیں۔ آپ کرپشن کے خلاف جو پیسہ مانگتے ہیں
विश्व आप मानते हैं, आप दब के रखे, मैं आपके साथ। जिस तरह ये सलामी प्रोजेक्ट था, मिलियन ट्री मंसूबे थे, अरबों रुपए माजी में आपकी हुकूमत ने उस पर लगाए हैं। ये जो मौदा धब चबक पर जंगल लगा था एक बड़ा वसी पैमाने पर, आज आधे से ज्यादा जंगल कट चुका है। आपके ऊपर एंटी करप्शन में FIR फौरन हो जाती थी। 1 साल से एप्लीकेशन मैंने दी हुई है एंटी करप्शन में, मोगे के ऊपर ये रिसीवर मुकर्रर हुआ है, यानी सारा खाता जंगलात कहता है हम ऑन नहीं करते, वाइल्ड लाइफ वाले वो नहीं करते, CNW ऑन नहीं करता जंगल, और आप उसको दोबारा मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। सूरत हाल ये है। अब बात ये है कि अगर इस एंटी करप्शन वाले को मैं दबूँ ना तो लोग कहेंगे शायद ये भी अपना बंदा ले रहा है। ये मसला भी है। मेरा चीफ सेक्रेटरी आ जाए, मेरा एक स्पेशल असिस्टेंट जो है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में अपना मैंने रख लिया है, वो नोटिफाई इंशाल्लाह हो जाएगा, वो आ जाएगा। फिर इसको हटा के फिर मैं उसको हटा के फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि इसको मैंने अभी दबा तो लोग फिर ये कहेंगे जी कि अभी अपना बंदा ले रहा है उससे। तो मैं अभी बड़ा सोच समझ के चल रहा हूँ, सोच समझ के चल रहा हूँ। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली ग्राउंड डालूंगा ना, उसके बाद फिर मैं अक्सर वो कहता हूँ कि मेरा डसा पानी नहीं मांगता। फिर मैं नहीं साठ बजे खाना ना उछलेंदा नहीं, चंगे चंगे सियासी नीति पे बैठे रही। मैं सियासियों की बात कर रहा हूँ। सियासत में जो मैंने सट्टे दिए हैं इनको, कई सियासत छोड़ गए, कई जमानतें जब्त करा गए हैं, कई इमरान खान का साथ देने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि अवाम में जाने के नहीं रहे, और फॉर्म 47 के अलावा जीतना नामुमकिन हो चुका है। तो इंशाल्लाह क्या ना करें। अब जी आप सवाल कर सकते हैं। अली भाई, जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग के नुमाइंदों एक मेरा अस्पताल की हमें ज़रूरत है डी खान में, और पिछली ADP में जो हमारी हुकूमत की थी उसे मैंने वो मंजूर किया हुआ था। गाड़ी का अस्पताल भी आपका जो है वो भी मंजूर था। लेकिन अब अगर मैं अस्पताल शुरू करूँ ना तो वो कम से कम 1 तो 4-5 साल लेगा, और अरबों रुपये डी खान में। उसके बजाय मैं ये कर रहा हूँ उसको साथ शुरू करने के बजाय अभी मैं फ़ौरन से पहले जल्द अज जल्द रिलीफ के लिए गायनी के 2 और वो बनाऊँगा, थिएटर बनाऊँगा, और इसके अलावा और वार्ड बच्चों के और माओं के लिए बनाऊंगा, ताकि इसी में ये एक्सपेंशन करके फिलहाल मैं रिलीफ दे सकूँ। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं रोम ऑफ गॉड बिल्ट इन अ डे, और इंशाल्लाह ये सब ऐसे मेरी दुबई कहते हैं और बन गया तो मैं कर लूँगा। 12 बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। अब ये शहर में जो मैंने काम शुरू किया हुआ था ना, वो भी की तरफ जा रहा था। अभी है कि मैंने साफ कहा हुआ है, मैं किसी और के हक में डाला नहीं मारूंगा। मेरी प्रायोरिटी में मर्जर एरिया ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों के साथ ज्यादती हुई, उन्होंने कुर्बानी की हमारे लिए। मेरी प्रायोरिटी में कोहिस्तान के वो इलाके हैं, अस्पताल बिल्कुल नहीं है, मेरी वो प्रायोरिटी भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि अपने हल्के के लिए मैं औरों का हक खाऊं, ना अल्लाह मुझे कराए और नहीं अल्लाह ने मुझे कुर्सी दी है। अल्लाह को ही मैंने जवाब देना है। मैं अपने लोगों का हक पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं इस पूरे सूबे की जिम्मेदारी लेते हुए उनको भी हक दूंगा। तो कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैं सारा माल डी खान पे लगाऊंगा भाई, और ये किसी का हक खाने का सोचना भी मत था। आपका हक आपको ना मिले, आप मेरा गरीबान कर सकते। अगर किसी इलाके में लगता है आपको कि आपका स्कूल पुराना है, तो आप किराए पे अच्छा बंगला लेके चाहिए, जगह ही मिलता है, आप लेके DO साहिबान को मैंने बताया हुआ शिफ्ट करके बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। सर इसी से रिलेटेड सवाल है, डेरा इस्माइल खान के आपके जो पिछले 10 साल गुजरी है,